अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात कर रहे हैं औरत पर कि औरत की मेंटल हेल्थ ख़राब क्यों होती है, उस पर तशद्दुद क्यों किया जाता है, हमारे माशरे में औरत को हकीर क्यों समझा जाता है, जबकि वही औरत एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक बीवी है, और साथ साथ उस घर को चलाने में औरत का कितना बड़ा किरदार होता है ये हम भूल जाते हैं, और फिर भी हम उस औरत पर वो तशद्दुद करते हैं जिसकी वजह से वो ख़ुदकुशी पर मजबूर हो जाती है। वजह क्या है जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। नाज़रीन, आज बात हो रही है मेंटल हेल्थ और वायलेंस की अगेंस्ट वुमन के। हमारे माशरे में जब हम देखते हैं कि हमारी ख़वातीन के ऊपर एक मेंटल प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाता है, फिर वो सोसाइटी की तरफ से होता है। और सोसाइटी में कौन कौन शामिल है, वो आपका इदारे भी हो सकते हैं जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या फिर आपके घर भी हो सकता है जिसमें आपके बहन भाई, माँ बाप, ससुराल, बच्चे, जो भी उसमें वो शामिल हो सकते हैं। तो ये लोग उसमें शामिल होते हैं कि जब एक ख़वातीन को प्रेशराइज़ किया जाता है किसी भी काम से और उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इसी के साथ साथ हम अब पहुँचे हैं वुमेन यूनिवर्सिटी में बच्चियों से बात करने के लिए कि जो यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, यूनिवर्सिटी में क्यों ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ की वजह से बच्चियां जो हैं वो नंबर नहीं ले पाती। और हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर आजकल जो ख़ुदकुशी की शरह है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में जब बच्चे तालीम लेने आते हैं तो बेसिकली आपके ख़्याल में क्या वजूहात होती हैं कि जब एक बच्ची जो है वो मेंटल प्रेशर में आ जाती है अचानक ही, जबकि घर से तो वो बिल्कुल ठीक आती है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि जो पेरेंटल प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस पे, सुसाइडल इम्पैक्ट और इस तरह की चीज़ों पे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो कंपटीशन है, मतलब उसमें ये नहीं देखा जा रहा है आजकल के, मतलब जो बच्चे कम्पीट करते हैं तो मतलब उनकी काउंसलिंग जो रह जाते हैं 1-2 नंबर से, तो आई थिंक कि उनको थोड़ा काउंसलिंग की भी ज़रूरत होनी चाहिए। उनको मेंटल स्ट्रेस इतना नहीं देना चाहिए नंबर से रिलेटेड कि वो मतलब सराउंडिंग में अपने कंपेनियंस हैं उनको देख के ये ना देखें कि मतलब हम पीछे रह गए हैं। तो मतलब थोड़ा सा इस तरह भी हमें देखना चाहिए कि पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए और टीचर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए कि दैट यू वर द स्ट्रगलिंग बट देयर इज़ द वन हु हैज़ टू कम्पीट इन द फर्स्ट पोजीशन। तो आई थिंक ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि मतलब पेरेंट्स का और जो कंपेनियंस हैं उनका कंपटीशन, मतलब कंपटीशन जो है वो जी कंपेयर किया जाता है। अच्छा, एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है। बेटा, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है कि नंबरों की दौड़ में पेरेंट्स आपको इतना अंडर प्रेशर कर देते हैं कि अब मिसाल के तौर पर एक बच्ची है, वो कहती है मैं टीचर बनना चाहती हूँ, नहीं जी आप ज़बरदस्ती डॉक्टर बने। एक बच्ची है जो कि वो कहती है कि मैं कोई हुनर सीखना चाहती हूँ, वो कहते हैं नहीं आप जो है वो इस वक्त लॉयर बन लें या कुछ और। ये घर की तरफ से क्यों ऐसा प्रेशर जो है वो आपकी नज़र में क्रिएट किया जाता है, और फिर यूनिवर्सिटी जब वो पहुंचती हैं तो क्या उनका दिल नहीं लग रहा होता? आई फील कि समटाइम्स हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारी एबिलिटी को देख नहीं पाते कि हमारा बच्चा चाहता क्या है। वो जस्ट हमारी सोसाइटी को देखते हैं कि हमारे कज़न्स क्या बन रहे हैं या हमारी इर्द गिर्द की सोसाइटी है वो किस चीज़ का स्कोप है, बट वो हमारी पोटेंशियल को फुली इग्नोर करने की कोशिश करते हैं आई फील समटाइम मोस्टली। और अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो अच्छा है, वो बच्चे की पोटेंशियल पे फोकस करते हैं, बच्चे को ओवरऑल जो है वो कवर अप करते हैं। बट अगर वो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो आई कांट एबल के बच्चे को अच्छे से उसकी लर्निंग प्रोसेस कर पाएंगे। वो जस्ट उसी सोसाइटी पे चलते हैं जो हमारी इर्द गिर्द चल रहा है, बच्चे को फुल इग्नोर किया जाता है। अच्छा, अब एक मजबूरी है बच्चे की, मिसाल के तौर पर अब आप की ख्वाहिश क्या थी बनने की? क्या आपकी यही ख्वाहिश थी कि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आकर साइकोलॉजिस्ट बने, या डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी जब आप 9th में थी, 10th में थी या FSC में थी? मेरी जो एक पर्सनल ख्वाहिश थी, मुझे लॉयर बनने का शौक़ था, बट आई फील कि बस मैंने अपनी सिस्टर को देखा। ये भी होता है कि आपका सराउंडिंग बड़ी मैटर करती है। तो फिर मैंने ये फ़ील किया कि जब आप लॉयर बनते हैं तो जब आप वर्क करते हैं वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता, लोग अच्छे नहीं होते, औरतों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो वो वजह से सुन के ना मैंने कहा नहीं मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाती हूँ। तो वजह क्या ऐसी आपके
اب تک کی جو آپ نے پڑھا ہوگا یا ڈسکس ٹیچروں سے بھی کیا ہوگا, ایسی کیا وجہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی نظر خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا کس کو قرار دیتی ہیں آپ؟ ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن. آئی فیل کہ تربیت پہ بات ہوتی ہے. اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں بٹ انٹرنلی ان کے مورال اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کے فیل ہی نہیں کر پاتے کہ وہ ان پڑھ ہیں. تو اٹس جسٹ اباؤٹ کہ آپ کے گھر میں تربیت کیسی ہے. تربیت سب سے بڑی میٹر کرتی ہے جی. اب ایک اور اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہیں. بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی خواہش کیا یہی تھی بننے کی, اور اگر یہ تھی تو آپ پڑھ کر معاشرے میں تبدیلی کس طرح لے کر آ سکتے ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام شال دلاور ہے. میری خواہش ڈاکٹر بننے کی تھی پرسنل, لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا میرٹ بہت زیادہ ہائی ہے تو میں اس کو میٹ نہیں کر پائی. تو مجھے بائیو میں کافی انٹرسٹ تھا, اس سے ریلیٹڈ ہی فیلڈ میں جانا تھا. تو سائیکالوجی میرے لیے ایک بیسٹ آپشن تھا. ہیومن سائیکی کو سمجھنا میرا شوق ہے, نفسیات پڑھنا, اور میں معاشرے میں اس طریقے سے بہتری لانا چاہوں گی کہ میں پروموٹ کروں گی کاؤنسلنگ کو, چاہے وہ ایجوکیشنل بیس پہ ہو, چاہے وہ ریلیشن شپ کاؤنسلنگ ہو, چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کی کاؤنسلنگ ہو. فار ایگزامپل وومن اگر ہم آج کل دیکھیں, بے شک وومن ایجوکیٹڈ ہیں, میل ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن دونوں ہی مینٹل پریشر کا شکار ہیں. تو اس پہ انہیں کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صرف پڑھنا لکھنا کافی نہیں ہوتا, پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی انسان اسٹریس کا شکار ہوتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, انزائٹی میں جاتا ہے, کیونکہ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں, ہمارا ارد گرد کی سراؤنڈنگ ایسی ہوتی ہے, سوسائٹی ہمیں بہت پریشر دیتی ہے. فار ایگزامپل ایز اے وومن اگر ہم دیکھیں, ہمارے پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, ہمارا پیئر پریشر ہوتا ہے, ہماری ٹیچرز کا پریشر ہوتا ہے. تو اس میں کاؤنسلنگ مین کردار ادا کرتی ہے. کاؤنسلنگ ہو گئی, تھراپیز ہو گئی. تو میں کلینکل سائیکالوجی میں جانا چاہوں گی, کلینک اوپن کروں, اور جو پیشنٹس ہیں یا جو اس طریقے کی وومنس ہیں جو وائلنس کا شکار ہیں, ایون میل بھی وائلنس کا شکار ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کوپ اپ کر جاتے ہیں. لیکن آج کل جو پریشر ہے, ابھی ریسنٹلی لاہور میں, اسلام آباد میں ڈفرینٹ واقعات ہوئے جس میں جو میل تھے انہوں نے سوسائڈ کی. تو وہ وائلنس کا شکار ہوئے تو انہوں نے کیا, وہ ڈپریشن اور اسٹریس میں گئے. تو میرا یہی ماننا ہے کہ ہمیں صرف ضروری نہیں ہوتا کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہی اچھی کاؤنسلنگ کرتا ہے یا ایک سائیکالوجسٹ ہی اچھی کاؤنسلنگ کرتا ہے. جو پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کے سبلنگس ہوتے ہیں, ان کا مائنڈ اس لیول کا ہونا چاہیے کہ وہ بہت اچھے سے کاؤنسلنگ کر سکیں. ان کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ اچھی کاؤنسلنگ نہیں, لیکن اتنی کاؤنسلنگ کر سکے کہ جو بچہ ہے وہ ڈپریشن میں نہ جائے, انزائٹی میں نہ جائے یا اسٹریس کا شکار نہ ہو. بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر جو ہے وہ اپنی کاؤنسلنگ جو ہے وہ کریں گے, اور اچھی بات ہے کہ معاشرے میں تبدیلی جو ہے ان بچوں سے ہی آ سکے گی. جی بیٹا آپ مجھے ذرا بتائیں کہ کس طرح کے وائلنس جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اوکے, اب جیسے آپ نے ریسرچ کا پوچھا, تو جو میری ریسرچ کا ٹاپک تھا وہ تھا انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس, آئی پی وی. آئی پی وی یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی, پاکستان کی سوسائٹی ہے, یہاں پہ نا ایک لیبل ہر چیز کا لگا دیا جاتا ہے حیا کا, کہ جو میریٹل کپلز ہیں ہم ان پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ان کے وائلنسز پہ, لیکن جو پری میریٹل ریلیشن شپس ہیں ہمارے یہاں پہ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کیا جاتا. اینڈ دیر از اے ویری لمیٹڈ ریسرچ آن پری میریٹل ریلیشن شپس. تو پری میریٹل ریلیشن شپس میں اگر ایک پارٹنر آپ کا کنٹرولنگ ہے اور وہ آپ کو ہر چیز میں کنٹرول کرے, آپ کہاں جا رہے ہو, کہاں آ رہے ہو, کس سے بات کر رہے ہو, کیا پہن رہے ہو, کب اٹھ رہے ہو, کب سو رہے ہو, اور آپ اس چیز کو بالکل نارمل لے رہے ہو, اور وہ انسان آپ کے اوپر لیبل لگا رہا ہے کہ یہ کیئر ہے, تو یہ وائلنس ہی ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں نہیں پتہ. اور اوپر سے اگر لڑکیاں تو وہ کہہ رہی ہوں کہ نہیں یار وہ انسان نا میری کیئر کرتا ہے. اگر لڑکا ہے تو وہ کہے کہ نہیں یہ بس میرے لیے تھوڑی سی پوزیسو ہوتی ہے. یہ پوزیسو ہونا یا کیئر ہونا نہیں ہوتا, یہ اگلا انسان آپ کے ساتھ پارٹنر وائلنس کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تب آپ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اب جب 10 گنا بڑھ گئی ہے, اب ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. تو پھر یہ کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اویئرنیس سے. کس طرح اویئرنیس؟ ہماری یوتھ کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر آپ ہو, آپ کی اپنی خود کی آئیڈینٹی ہے, کوئی آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ کے گھر والے ہیں, آپ کو کوئی بات کہیں آپ سمجھو, لیکن ایک تیسرا انسان جس سے آپ کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی, آپ صرف ریلیشن شپ میں, ویدر اٹس ڈیٹنگ, اٹس انگیجمنٹ یا کچھ بھی, تو وہ آپ کو کس بات کا کنٹرول کرے کہ یہاں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اسی ٹائم پہ اس کو کہنا چاہیے کہ میری اپنی باؤنڈریز ہیں, میری اپنی مرضی ہے, میں ایک زندہ انسان ہوں, میں اپنی مرضی سے کروں گی, آپ کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے. ٹھیک ہو گیا جی. اب مزید ایک اور اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہیں. بچے آپ بتائیے گا کہ آپ نے جو اسٹڈی ابھی تک کی ہے اس میں کس طرح کی وائلنس کے اوپر آپ نے کام کیا ہے؟
देखिए हम डिफरेंट तरह की जो है वो वायलेंस उस पे काम करते हैं, जिसमें हमारी सोसाइटी में जो ज़्यादा फोकस जो है वो पेट्रियार्कल वायलेंस पे जो किया जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेन आर इन प्रिविलेज पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन, तो हम देखते हैं कि विमेन को अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कम दी जाती हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि साउथ एशिया में ये वुमेन यूनिवर्सिटी जो कि एक इदारा है जो कि वुमेन को एम्पावर करती है, और जैसे हमने कॉन्फ्रेंस में भी हमारी बात हुई कि वुमेन को एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वुमेन जो हैं वो लेस प्रिविलेज पोजीशन पे हैं, और किसी भी सोसाइटी को प्रिवेल करने के लिए ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी वुमेन को भी अपलिफ्ट करें और अपने मेन के बराबर उनको जो है वो दें, पावर दें, पोजीशन दें। एक सवाल आता है बच्चे कि जब वुमेन के अगेंस्ट कुछ हो रहा होता है तो कुछ वुमेन्स ऐसी भी हैं जो कि मेंटली ट्रॉमा की वजह से जो है वो खुद अपने बच्चों को भी मारना शुरू कर देती हैं, चीख पुकार घर में शुरू हो जाती है, तो उसको किस तरीके से आपने जो स्टडी के हवाले से कह सकती हैं कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए विमेन जो है ना वो इस सोसाइटी में एक जो है वो ज़्यादा रोल जो है वो वुमेन प्ले कर रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके का वायलेंस जो है वो देखते हैं कि बच्चियां जो है वो फिर जो सुसाइड का शिकार जी, तो आप जो बात कर रहे हैं सुसाइड वाली, तो आप ये भी तो देखें कि सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, घरेलू फैक्टर्स होते हैं, उसके अलावा बच्चियों के रिलेशनशिप फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट वो चीज़ें जो हैं वो भी कंसीडर करने वाली हैं। तो हम सिर्फ एक जो फैक्टर है टीचर्स वाला, प्रोफेसर्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि प्रोफेसर का कसूर था तो बच्ची ने जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट कर ली, तो ऑब्वियसली उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रही होगी ना, जहाँ पे बच्ची की मेंटल हेल्थ ये है कि एक छोटी सी डांट या उसका भी जो है वो प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर होते हैं, तो हम सिर्फ प्रोफेसर्स को जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोफेसर्स को खाली ब्लेम नहीं किया जा सकता बल्कि डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इसमें काउंट होते हैं, और बच्चियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स घर से भी लेकर आ रही होती हैं, और फिर जब आकर यूनिवर्सिटी में वो प्रेशर जो है वो जब नज़र आता तो वो उनके सुसाइड का केस बनता है। वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ वुमेन के हवाले से कि आजकल हमारी जो माएँ बहनें ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त किस मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रही हैं, और लोग जो हैं वो ऐसी क्या मसाइल क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो घरेलू ख़वातीन हो या वर्किंग ख़वातीन हो वो एक वायलेंस का शिकार होती हैं, एक मेंटल स्ट्रेस का जो है वो शिकार होती हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ HOD वुमेंस यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। मैडम आप ये बताइएगा सादिया साहिबा कि क्या कहेंगी कि वायलेंस की असल वजह क्या बनती है? क्या ख़वातीन ज़िम्मेदार हैं, मर्द ज़िम्मेदार हैं, या दोनों मिलकर ज़िम्मेदार हैं, या मुआशरा हमारा जो वो ज़िम्मेदार है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक्चुअली वायलेंस की कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। इसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं, इसके सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर आप इसके इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप वायलेंस का विक्टिम बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, आपको नहीं पता आपने अपनी वॉइस कैसे रेज़ करनी है। साइलेंस, आप जब साइलेंस देते हैं तो आप किसी को स्पेस देते हैं, और जब आप स्पेस देते चले जाएंगे तो फिर परपिट्रेटर जो है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। और इसके अलावा सोसाइटी में नॉर्म्स, हमारे पैट्रियार्किकल नॉर्म्स जो हैं जो कि बेसिकली यूजुअली जेंडर बेस्ड हैं, वुमेन्स के लिए डिफरेंट हैं, तो उसकी वजह से भी सम टाइम हमारी सोसाइटी के अंदर वायलेंस जो है उसका प्रेवलेंस बहुत हाई हो जाता है। और सोशलॉजिकली अगर हम पॉइंट देखें तो हमारे यहाँ वायलेंस को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखें, ओवरऑल प्रेवलेंस देखें, तो उसकी वजह से लगता है कि शायद ये बहुत घर की बात है और इसको रिपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, इस पर कोई वॉइस रेज नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी करंटली एक काम कर रही हूँ अपने एक प्रोजेक्ट के जिसमें हम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं स्लम्स में, और स्लम्स में मोर पर्टिकुलरली जो झुग्गी की ख़वातीन हैं उनके ऊपर। तो वहाँ नेचर ये है कि वो कहते हैं कि ये तो घर की बात है, वी कैन नॉट रिपोर्ट दैट, मतलब ये तो एक बुरी औरत होगी अगर वो जाके उसको कहीं रिपोर्ट करेगी। अच्छा, ये सिर्फ स्लम्स की बात नहीं है मैडम, हम देखते हैं कि जब कोई एक रिच फैमिली है या एक मीडियोकर फैमिली है या कोई सेलिब्रिटी टाइप फैमिली भी है,
تو ان میں بھی ایسا وائلنس جو ہے وہ پایا جاتا ہے. جب آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے سامنے میڈیا پر رپورٹ ہوتے ہیں کہ فلانی سیلیبریٹی جو ہے وہ شادی ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ سپریشن ہونے لگی تو پتہ چلا جی کہ وہاں پر جو ہے وہ اس کے ساتھ گھریلو تشدد جو ہے وہ کیا جاتا تھا. اب گھریلو تشدد کی جو ایگزامپلز ہیں وہ کافی ہیں. لیکس جہیز مانگنا ہو گیا, بچوں کے اوپر لڑائی. فائنینشیل, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ فائنینشیل گولز جو ہیں یہ بہت امپارٹنٹ ہیں. ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے فائنینشیل ڈیمانڈس کی جاتی ہیں. خواتین جو جاب کرتی ہیں ان پہ فائنینشیل وائلنس ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہسبینڈ کی طرف سے ان کا ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ رکھ لیا جاتا ہے. اٹس اے ٹائپ آف فائنینشیل وائلنس کہ خاتون جاب کر رہی ہے لیکن وہ اپنے پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتی. تو اور دیٹ از وائی دا مین وانٹ ٹو ڈومینیٹ جو ہے ہم سیلف. تو اس فیکٹرس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ وائلنس جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہا ہے. تو بیسکلی وجہ کیا ہے؟ کیا دیکھیں کہتے ہیں ماں پہلی درسگاہ ہے, گود ماں کی جو ہوتی ہے پہلی درسگاہ. تو کیا ماں اپنے اولاد کو جو ریز کر رہی ہے کیا وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی؟ کیا اس کی ذمہ دار ان ڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہم ماں کو کہہ سکتے ہیں؟ کہ اس میں ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایگریشن کو ڈیولپ ہونے کا موقع دیا جاتا ہے. پرپیٹریٹر جو ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں آج کل بہت زیادہ ایسی گیمنگ موجود ہے. بچوں کی اگر آپ بات کریں تو ظاہر ہے تربیت کا فقدان ہے, نو ڈاؤٹ تربیت کا فقدان ہے کہ نہیں بتایا جاتا کہ وائلنس جو ہے آپ کے اندر جو ایگریشن ہے آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو جب بہت زیادہ فرسٹریشنز جو ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہیں تو خود بخود ہی سوسائٹی میں وائلنس جو ہے وہ اس کا لیول ہائی ہو جاتا ہے. جی تو ناظرین ابھی میرے ساتھ موجود ہوں گے اور بھی ٹیچرز رہی ہے ہمارے ساتھ. جی تو ناظرین اس وقت DWPO ملتان منیزہ منظور بٹ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. مس بٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ سمجھتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ آج کل زیادہ تر مینٹلی پریشر میں کیوں آ جاتی ہیں؟ کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہی یہ ہے کہ خواتین زیادہ ورلنریبل ہوتی ہیں. دوسرا ہم پیٹریارٹیکل سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں مردوں کا نہ چاہتے ہوئے بھی نہ مانتے ہوئے بھی زور زیادہ ہے, پریشر زیادہ ہے, میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور وہاں پہ خواتین کو پھر اگین ان کے اوپر ہی پریشر, ملٹیپل رسپانسبلٹیز اور وہ ساری بات, اور سارا کچھ کرنے کے بعد ایک اور پریشر کہ آپ کرتے ہی کیا ہیں سارا دن. سو یہ ساری چیزیں کہ جب آپ کو اکنالج نہیں کیا جاتا آپ کی وہ ساری چیزیں. دوسرا ہم جب وائلنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہم سائیکولوجیکل وائلنس کی کرتے ہیں وہ ہے یہ کہ نفسیاتی طور پہ اتنا پریشرائز کر دیا جائے کہ اگلا بندہ ہر وقت ایک ڈرا ہوا سہما ہوا اور پریشان حال رہے. ایک چیز یہ نوٹ کریں کہ اب ہمارے سامنے کئی ایسے مشاہدے بھی گزرے ہیں کہ جن میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ماں باپ ہی جو ہے وہ بیٹیوں کو پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی اولاد ہے. کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھیں ملٹیپل ایشوز ہیں. ہم فیکٹرز کی بات نہیں کرتے, ہم مین فیکٹرز کازز کی بات نہیں کر رہے, ہم بیسک کور کاز کی بات نہیں کر رہے. ہم ان ملٹیپل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں وائلنس میں. ہمارے ہاں جو ایک سب سے بڑی ریزن یا کاز آپ کہہ لیں یا جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ ہے اکنامک وائلنس نا, جس کی وجہ سے اکنامک کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں پیرنٹس ایک دفعہ بچے کی شادی کر دیتی ہیں, بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ کا وہ جو ٹپیکل سا ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اب آپ کا جنازہ ہی وہاں سے نکلے گا. میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں پیرنٹس نے اگر وہ خاتون وہاں پہ کسی بھی طرح کی سفرنگس کو فیس کر رہی ہے تو اس کو کہا ہے کہ نہیں بچے آپ وہیں رہو کیونکہ ہم اب آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. پلس یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب یہ اس کے بچے بھی لے کے آ گئی ہے تو ہم اس کو کیسے مینیج کریں. سو جب آپ کے پاس جو اس میں جب ہم پریونشن کی بھی بات کرتے ہیں تو میرا ہمیشہ میسیج یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو کہ اپنی اکنامک امپاورمنٹ پہ فوکس کریں, فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف جائیں تاکہ آپ کسی پہ بھی بوجھ نہ بڑھیں. فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف جب جاتی ہے خاتون تو پھر وہ فیصلے غلط لے لیتی ہے. مثال کے طور پر اب مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا تو میں اب اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ کون ہوتے ہیں میرے زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہی لڑکا جو ہے وہ اسے اتنا برباد کر دیتا ہے کہ وہ نہ گھر کی رہتی ہے نہ باہر کی رہتی ہے. اچھا اس صورت میں پھر اگین وہی والی بات ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں, یہ تو اب یہ فیصلے عقل اور سمجھ کے ساتھ اور صرف عقل سمجھ کے ساتھ کیے ہوئے فیصلے بھی کئی دفعہ
اچھے رزلٹس نہیں دیتے. سو یہ والی جو بات ہے, جو فائنینشیل انڈیپینڈنس کی میں بات کر رہی ہوں نا, یا میں آپ کو کہہ رہی ہوں اکنامک امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہوں, اس میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو کے یا فائنینشیلی اسٹیبل ہو کے آپ غلط فیصلے کریں, ٹھیک ہے, یا آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اس چیز میں صحیح نظر آتا ہو ابھی اگنور کر دیں, ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں ایک جو اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی نالج ایکسپیرینسز اور ان کے مطابق, اگین پھر وہی والی بات آتی ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ یہ فیصلے خود لیتے ہیں تو آپ کو اس کی ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے. اچھا, اسی کے ساتھ پھر ایک چیز آتی ہے میڈم, میں نے جو خود مشاہدہ کیا ہے وہ یہ کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ میکسیمم جو کماتی ہیں وہ پھر اپنے آپ کو حرفاً مولا سمجھ لیتی ہیں, اور اس کے بعد خاوند کی اگر وہ انکم اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی تو پھر وہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہے, اور پھر خاوند کو جو ہے وہ اس طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتی ہیں, یا بھائیوں کو اس طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتی ہیں جو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ تمہارا تو خرچہ ہی میں اٹھا رہی ہوں. پھر اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ وائلنس اگینسٹ وومن تو ہے, تو وائلنس وومن جو ہے وہ اگینسٹ سوسائٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں ایک سیدھی سی بات جو ہمیشہ میں بات کرتی ہوں کہ دیکھیں پازیٹیوٹی ہوتی ہے, جہاں یہی وہ فیکٹرز ہیں جب کوئی اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ سپورٹ کرتا ہے. جہاں بات اکنالجمنٹ کی آتی ہے تو وائس ورثہ بھی چلی جائے گی نا. جب آپ سپورٹ کریں گے, آپ کنٹریبیوٹ کریں گے اپنی فیملی کے اندر, آپ انویسٹ کریں گے, ارن آپ کر رہے ہیں نا, یہی پیٹرن دوسری سائڈ پہ بھی ہے کہ مرد اگر کر رہا ہے تو وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر وہ کما رہا ہے تو وہ پھر ساری اجارہ داری اس کی ہے. اسی طرح سے اگر خاتون انڈیپینڈنٹ ہوگی, میں پھر وہی والی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی فائنینشیل انڈیپینڈنس سم ٹائمز فیملی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے, موسٹ آف دا ٹائم. اگین جب فائنینسز, اگر آپ کی آپ کسی کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں, اور اکنالجمنٹ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ کمی ہے نا کہ اس چیز کو اکنالج نہیں کیا جاتا, ان چیزوں کو فرائض سمجھ لیے جاتے ہیں کہ اگر ایک بندہ محنت کر رہا ہے اور کما رہا ہے تو اس کو ہمارے اوپر انویسٹ کرنا اس کی 100% ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو اکنالج کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا, پھر وہی بات ہے نیگیٹو اور پازیٹیو پیٹرن ہر جگہ موجود ہیں, انہی کو کریکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, ادروائز وہ آگے جا کے مینٹل ہیلتھ چیلنجز پہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے بات سنی کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ آپ کے سوسائٹی کی جو ہے نا وہ ایک ایسا پریشر کی وجہ سے آتی ہے جو کہ یا تو وہ چاہے پھر میل ہو یا فیمیل ہو, تو وہ اپنے آپ کو جب ڈومیننٹ سمجھنا شروع کر دے تو میانہ روی جو ہے وہ اختیار کریں تاکہ جو اس معاشرے کے اندر آپ سٹیبلٹی کے ساتھ چل سکیں. وقت ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. تو ناظرین, میرے ساتھ اس وقت ایک سماجی کارکن میرب لودھی صاحبہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وائلنس کو وہ کیسے دیکھتی ہیں. میڈم ویلکم کرتے ہیں شو میں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ ایک سماجی کارکن ہیں تو آپ کے پاس خواتین آتی ہوں گی اور مرد حضرات بھی آتے ہوں گے, تو سب سے زیادہ کیا دیکھتی ہیں وجوہات ہیں کہ وومن کو کی مینٹل ہیلتھ خراب ہونے میں؟ وائلنس تو ہو گیا, مینٹل ہیلتھ خراب کرنے میں کن چیزوں کا سب سے زیادہ کام ہے اور ان کی کیا وجوہات ہیں؟ تھینک یو سو مچ. جس طریقے سے آپ نے کہا وائلنس ہو گیا, تو اب مینٹل ہیلتھ میں کس چیز کا کردار ہے. تو جب وائلنس ہوتا ہے تو اس کی بہت سارے طریقوں سے وائلنس ہوتا ہے, اور جتنے طریقوں سے وائلنس ہوتا ہے اس کا امپیکٹ مینٹل ہیلتھ کے اوپر آتا ہے. اگر کسی بھی طرح کا وائلنس ہے تو اس کے نتیجے میں سائیکلوجیکل وائلنس یعنی نفسیاتی وائلنس وہ ضرور ہوتا ہے. اب اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی نفسیاتی بیماریاں ہی ہیں. بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, اسی طرح سے پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ان کو لگتا ہے کہ دوبارہ ان کے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے. اسی طرح سے پینک اٹیکس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو وائلنس کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہیں. سو اب وائلنس اور مینٹل ہیلتھ کو الگ نہیں کر سکتے, یہ دونوں آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اب آپ نے اس سے پہلے کہا کہ اب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح آپ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اور آپ کسی فزیشین کے پاس جاتے ہیں, اس کے جیسے شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا کینسر ہے, اسی طرح سے اگر کسی کو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو اسپیسیفک سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے سروسز لینی ہوں گی یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہوگا. ہم شرم کرتے ہیں ایسے جانے میں اس لیے کیونکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کمزوری کی بات ہے, یا آپ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ آپ اپنے اعصاب پہ قابو پا سکیں, یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ پاگل پن کا شکار ہیں اس لیے آپ جا رہے ہیں. تو ایز اے سوسائٹی ہمارے ہاں ابھی بھی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کی سروسز کو اتنا زیادہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح سے کوئی سروسز لینے کے لیے نہیں جاتا. تھینک یو. جی تو ناظرین ابھی مزید آگے چلیں گے, خواتین سے بات کریں گے, رہیے ہمارے ساتھ. جی تو ناظرین اس وقت میرے ساتھ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی قائد اعظم یونیورسٹی
डॉक्टर रुबीना साहिबा मौजूद हैं और जानते हैं उनसे कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। मैडम, मेंटल हेल्थ हम कहते हैं कि जी एक बंदे की ख़राब है और बेसिकली हमारा एकदम स्विच हो जाते हैं, ये तो पागल। तो मेंटल हेल्थ का शिकार जो है वो तो आजकल ऐसा लगता है जैसे फिर तो हर कोई ही है, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड वो भी मेंटल हेल्थ में आता है, और ज़्यादा किसी का एग्रेसिव होना वो भी मेंटल में आता है, जिसे हम जज्बाती कह देते हैं, और एंग्जाइटी। तो ये किस तरीके से रिलेट करती हैं चीज़ें और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं ख़वातीन को अगर देखते हैं हम? जी, बहुत शुक्रिया। जब आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हर इंसान जो है उसमें कोई ना कोई इशू जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो डिसऑर्डर, हर जो मेंटल हेल्थ इशू है उसके सर्टन कुछ क्राइटेरियाज़ और सिम्टम्स होते हैं। जब वो उस लेवल तक और उस फ्रीक्वेंसी में किसी इंसान में हो जाए, जब वो अपना ख्याल रखना छोड़ दे, जब उसकी सोच जो है वो नामाकूल हो जाए, जब उसके ताल्लुकात दूसरों के साथ ख़राब हो जाएं, जब वो अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल ना कर पाए, जब वो अपनी जो एक डेली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अच्छे तरीके से ना कर पाए, तो उस वक्त हम उसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की कैटेगरीज़ में लाते हैं। प्रॉपर डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी को मेंटली अनहेल्दी कहेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि हर इंसान में कोई ना कोई इशू है, तो बात ये है कि हमारी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं, इतने इश्यूज़ हैं कि हर इंसान किसी न किसी स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार होता है। और एक जो ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस होता है वो हर इंसान में होना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें स्ट्रेस किसी न किसी हद तक आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करता है। लेकिन जब उस लेवल से बढ़ जाता है फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आप आज की इस कॉन्फ्रेंस के साथ भी इसको रिलेट करें जो कि वायलेंस और मेंटल हेल्थ पे है, तो वायलेंस जो है वो ख़वातीन के अगेंस्ट बहुत इंक्रीज़ हो गया है। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक 1 out of 3 वीमेन जो है वो वायलेंस का शिकार हो रही हैं। और जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की रेशो देखते हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू मेन वीमेन में ज़्यादा है। और इससे भी ज़्यादा हमारी जो यूथ है वो बहुत वल्नरेबल है, एट रिस्क है, और उनका रेडिकलाइज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मेंटल हेल्थ जो है, अगर हम इसको इस तरह रिलेट कर लें कि अपनी ख्वाहिशात को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम बड़ी वायलेंस और घरेलू की सिचुएशन को है वो हम हैंडल कर सकते हैं। कहाँ तक आप इसे समझती हैं कि ये बात दुरुस्त है? अच्छा, ऐसा है कि ख्वाहिशात को क्यों कंट्रोल किया जाए? अगर इंसान कुछ ख्वाहिश करता है आगे बढ़ने की, कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव ख्वाहिश करता है, तो उससे क्यों पीछे हटे? सिर्फ ये है कि ऐसी नाजायज़ ख्वाहिशात या ऐसी ख्वाहिशात जो कि उसके जो एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन होती है ना, हर इंसान के रिसोर्सेज होते हैं। जब लोग अपने रिसोर्सेज से बियॉन्ड जाकर सोचते हैं और वो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जो कि अपेरेंटली पता होता है कि ये उनकी इस्तात में नहीं है, एक तो वो चीज़ें बनती हैं आपके इश्यूज़ का रीज़न, और दूसरा होता है कि जब इंसान एफ़र्ट करता है उसे कोई चीज़ नहीं मिलती, तो वहाँ पे हमारा मज़हब भी हमें बताता है, और मुझे लगता है कि हमें ऊपर वाली ज़ात पे फिर तवक्कुल करना भी हमें सिखाया गया है मज़हब में। जब हम वो तवक्कुल छोड़ देते हैं, सब्र छोड़ देते हैं, बेसिकली उस वक्त हम ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं। तो अब ये बताइएगा कि एक ख़ातून है और उस बेचारी को अपने जॉब पर वो जाती है, और जॉब पर वो वहाँ पर अपने सीनियर से हरास होती है, तो एंग्जाइटी जब उसे होना शुरू हो तो फिर क्या समझते हैं कि एंग्जाइटी को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है और सिम्टम्स को किस तरीके से पहचाना जा सकता है? एक शख्स मैं खुद हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि यार मुझे पता चले कि मुझे एंग्जाइटी है या नहीं है। अच्छा, बहुत माजरत के साथ मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ख़ातून को बेचारी ना कहें, ख़वातीन बेचारी नहीं हैं, जी हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो वर्क प्लेस वायलेंस और हरेसमेंट है, इसमें
اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں بہت آگہی بھی آئی ہے. اب خواتین کو ہم بہت سارے سائیکو ایجوکیشن پروگرامز کے تھرو انہیں لاز کا بھی پتہ ہے. جو ہریسمنٹ کے قوانین ہیں وہ اب اداروں میں بہت ایفیشینٹلی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. میں قائد اعظم یونیورسٹی کی جو ہریسمنٹ کمیٹی ہے میں اس کی ممبر ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب سے گورنمنٹ نے سیریسلی امپلیمنٹ کیا ہے ہریسمنٹ کے لاز، وہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ بہت اوپنلی کمپلینٹس لے کر آتی ہیں. اور اب بوائز کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی ایسا ایکٹ کریں گے تو انہیں پھر ہریسمنٹ لاز کے وجہ سے جتنی اسٹرکٹلی یہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں ان کی پھر بچت نہیں ہوگی. تو اس لیے خواتین میں یہ آگہی بھی ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ورک پلیس پہ خواتین کی ٹریننگ کریں، تاکہ جہاں کہیں وہ اس طرح کے کسی واقعے کے شکار ہوں ان کے اندر اتنی ریزیلینس ہو کہ وہ اس کو کوپ کر سکے، ان کو کاؤنٹر جواب دے سکے. اس کے ساتھ ایک سوال آتا ہے میڈم، ہم فلانے کو سکھائیں، فلانے کو سکھائیں، فلانے کو سکھائیں، کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہماری مائیں تربیت ہی اگر اچھی کر دیں تو یہ چیزیں ہوں ہی نہ، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور ماں سے ہی بچہ جو ہے وہ آگے جوانی تک وہ اس کی ماں کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور ماں کے حکم کا تابع ہوتا ہے. جی سر، آپ نے بہت اچھی یہ بات کہی ہے. میں اس سلسلے میں پھر آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے ریسنٹلی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی نے گورنمنٹ آف پاکستان اور کچھ اداروں کے ساتھ مل کر ہم نے نیشن وائڈ کچھ ریسرچز کی ہیں. اس کے بعد انہی ریسرچز کی بیس پہ کچھ ہم نے پالیسی ریکمنڈیشنز دی تھی. گورنمنٹ آف پاکستان نے آرٹ آف پیرنٹنگ پروگرام لانچ کیا ہے. آرٹ آف پیرنٹنگ پروگرام جو ہے وہ آل اوور پاکستان لانچ ہوا ہے. یہ جو آرٹ آف پیرنٹنگ کا پروگرام ہے اب پروونسز میں بھی جائے گا، لوکل لیول پہ بھی جائے گا، اور اس میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ اب ہم پیرنٹس کو فوکس کریں اور پیرنٹس کو بتائیں کہ وہ کیسے ایک رسپانسو پیرنٹنگ کر سکتے ہیں. کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے یہ نہیں میں کہوں گی کہ پیرنٹس لاپرواہی کر رہے ہیں، ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ جو آج کی جنریشن ہے اس کی ضروریات کچھ اور ہیں، اور پیرنٹس جو ہیں اس کو سمجھ نہیں پا رہے. تو تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اب بچوں کی سائیکالوجی چینج ہو گئی ہے، ہمیں ان کے ساتھ ان کی سائیکالوجی کے مطابق ڈیل کرنا ہے. جی تو ناظرین، آپ نے بات سنی کہ بچوں کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں جس طریقے سے ان کا دماغ چل رہا ہوتا ہے. وقت ایک بریک کا ملتا ہے، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم نے آپ کو دکھایا ہے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے، اور اب ہم بات کر رہے ہیں اس شخصیت سے جو کہ وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہے. تو اب ان سے یہ جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر کیا ماحول ہوتا ہے، یا کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بچیاں جو ہیں وہ انڈر پریشر آ جاتی ہیں، اور ان کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں میڈم آپ کو شو میں. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تدریس و تعلیم جہاں پر دی جاتی ہے وہاں پر ایسا کیا پریشر کریٹ کیا جاتا ہے بچیوں کے اوپر کہ بچیاں جو ہیں وہ گھر سے تو ٹھیک آتی ہیں، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان وانٹیڈ پریشر کی وجہ سے یا تو وہ سوسائڈ کر لیتی ہیں، یا پھر ٹراما کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، راتوں کی نیندیں ان کی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا وجوہات ہیں ایسی؟ جی تھینک یو ویری مچ. ایک تو میں آپ کا مسکنسیپشن یہ دور کر دوں کہ بچیاں گھروں سے ٹھیک آتی ہیں اور یونیورسٹیز میں آ کے جو ہے وہ ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. ایکچولی دس از واٹ میڈیا ٹیلس یو. ہم ایز اے سائیکالوجسٹ اور ایز اے ٹیچر ہم جو آبزرو کرتے ہیں اور جو ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سٹریس، انگزائٹی اور یہ چیزیں ہیں یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ پروگریس ہوتی ہیں، اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بچیاں گھروں سے ہی پریشرز ان کے اوپر ہوتے ہیں. ایکچولی جو پریشر آپ کہتے ہیں کہ اگر اکیڈیمک پریشر کی ہم بات کریں کہ ان کے گریڈ اچھے نہیں آتے یا ان کی اپنی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے بچیاں جو ہیں وہ اسٹریس کا شکار ہوتی ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس پہ پریشر جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے. پیرنٹس کہتے ہیں ہم آپ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم
ہم آپ پہ پیسہ لگا رہے ہیں اور آپ نے یہ گریڈ لینے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ اتنے مارکس لینے ہیں اور یہ کر کے دکھانا ہے اور تمہیں جاب بھی سیکیور کرنی ہے. تو یہ وہ پریشرز ہیں جو آ کے یونیورسٹی میں جو ہے ایگراویٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ یونیورسٹی لائف جو ہے یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ بچے جو ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے آنے والی جابس کے لیے وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر سم ہاؤ ہماری اکنامک کنڈیشنز, ہماری پولیٹیکل کنڈیشنز اس طرح سے ہیں کہ ہم جاب اتنی کریٹ نہیں کر پا رہے جتنے ہم گریجویٹس کریٹ کرتے ہیں. تو بچے موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لاسٹ ان کا فائنل سیمسٹر ہوتا ہے اس میں ان میں ڈپریشن اور اسٹریس زیادہ ہوتا ہے. جی میں وہی بات ہی کر رہا تھا کہ اب آپ کے سامنے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور لاہور کی یونیورسٹی, ہماری ملتان کی کچھ یونیورسٹیز ہیں گورنمنٹ کی, ان کے کچھ سکینڈلز نکل کر آئے تھے پروفیسرز کے بھی, کہ وہ ان وانٹیڈ پریشر جو ہے وہ بچیوں پر ڈال دیتے ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ مورلی اور فزیکلی اور فائنینشلی تینوں طریقے سے وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں. تو کیا ہمارے کچھ ایسے پروفیسرز بھی جو ہیں وہ کیا مینٹل طور پہ خود بھی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں دوسروں کو اذیت دے کر خود کو خوشی ملتی ہے؟ یہ جو آپ کی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خود بھی اپنے سائیکولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے دوسروں کو, تو نو ڈاؤٹ ایسا ہے. اکراس دا بورڈ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سارے ٹیچرز مینٹلی ہیلتھی ہیں, سارے ٹیچرز کنسیڈرنگ ہیں, سارے ٹیچرز میں ایمپتھی ہے, جو کہ ٹیچر کی سب سے بڑی ایک کوالٹی ہے کہ اس کو ایمپتھیٹک ہونا چاہیے. اس کو اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میری کیا کنڈیشن ہوتی اور میں کیا سولوشن ایکسپیکٹ کرتا. تو میرا خیال ہے ٹیچرز کے اندر ایمپتھی ضرور ہونی چاہیے. اور میں اگر اپنی اگزامپل دوں تو آئی ایم ایمپیتھیٹک ود مائی اسٹوڈنٹس. میں ہمیشہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پرفارم نہیں کر رہا, اگر کوئی اسٹوڈنٹ روٹین کے اکارڈنگ نہیں, اس کی گریڈس نہیں آ رہے یا اس کی پرفارمنس نہیں ہے, آئی آلویز آسک مائی اسٹوڈنٹس کہ وٹس رانگ از گوئنگ آن. تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچرس کو بتا بھی دیتے ہیں. اور ہم یہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں کہ ٹیچرس کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا ڈسٹینس نہیں کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس اپنی پرابلم بتا نہ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کی کمیونیکیشن ان کی اتنی اچھی ہے, وہ بتائیں گے, تو موسٹلی ہم ایسا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ان کو ایز اے اسپیشل کیس بھی ہم اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں اب اوور آل سینیریو کی طرف. بچیاں پڑھ کر یونیورسٹی سے آپ بچیوں کو ان کا فیوچر سیٹ کر کر دیتی ہیں, مگر خدا نخواستہ ان کا فیوچر جو ہے وہ آگے جا کر جو ان کی پروفیشنل لائف جہاں پر آتی ہے وہاں پر بگڑنا شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر پریشر جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک آفس میں کام کر رہی ہے تو وہاں کا پریشر. تو کیا لڑکیاں, جبکہ کہتے تو یہ ہیں کہ خواتین مضبوط اعصاب کی ہوتی ہیں, مرد سے زیادہ اعصاب مضبوط عورت کے ہوتے ہیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر تو سب سے کمزور ہمیں عورت ہی نظر آتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال پوچھا. ایک تو جہاں آپ نے بات کی کہ ورک پلیس ہراسمنٹ کی یا وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں, تو یہ گورنمنٹ نے ورک پلیس ہراسمنٹ پہ باقاعدہ پالیسی بنائی ہوئی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے وہ پالیسیز ساری یونیورسٹیز میں امپلیمنٹ کروائی ہے, اور پالیسیز پہ ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں تقریباً ساری یونیورسٹیز نے. اور اف اینی ون رپورٹس کے یہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ہے, اس باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس پہ باقاعدہ ایکشن لیا جاتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ عورت مضبوط اعصاب کی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت مضبوط اعصاب کی ہوتی ہے, بٹ دا پرابلم از ہماری سوسائٹی میں عورت کی آنر, اس کی عزت جو ہے وہ بڑی فریجائل ہے. آپ کو بھی آئیڈیا اس کا ہوگا کہ اگر مرد پہ آپ 10,000 الزام لگا دیں, ایلیگیشنز لگا دیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عورت پہ اگر چھوٹی سی بھی بات آ جائے گی تو وہ فیملی, ان کی جو آنر ہے اس کے اوپر وہ بات آئے گی. اس لیے عورت کانشیس زیادہ ہوتی ہے, عورت کیئرفل زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے میری فیملی کے اوپر کوئی نام آئے یا میری رسپیکٹ یا میری آنر کے اوپر کوئی بات آئے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بچیوں کی شادیاں اور یہ سارے جو معاملات ہیں, اس میں اگر کسی کو تھوڑا سا پتہ چلتا ہے اس بچی کے اوپر یہ الزام لگا ہے, ناٹ کہ اس بچی کے واقعی وہ پرابلم ہے, تو نہیں ہے وہ, اس پہ صرف اس کا نام آیا ہے, تو پیپل وانٹ لیٹ دیٹ گرل ٹو گو فار ہائر ایجوکیشن اور فار اینی ادر آپشن. اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ ایک خاتون ہے, اب ہم دوسری سائڈ بھی لے لیتے ہیں نا, کیونکہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. اب ایک سائڈ آ جاتی ہے ایسی کہ ایک
بچی پڑھ کر گئی, اچھا پڑھی, سب کچھ ہوا, کمانا شروع کر دیا. اب وہ کہتی ہے کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں. اب اس نے وائلنس شروع کر دیا اگینسٹ اپنے بھائیوں کے, بہنوں کے, اپنے ماں باپ کے, کہ جی میں تمہیں کما کے دے رہی ہوں, یا پھر خاوند کے. تو اسے کس طرح لیتی ہیں آپ؟ یہ کوئی ریئر اگزامپل ہوگی, میرا نہیں خیال دس از کامن پریکٹس. اب ہم بھی ورکنگ ویمن ہیں, ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں, اور وہ بڑی اسی طرح سے اپنے ہسبینڈ کی, اپنے بھائیوں کی, اپنے باپ کی آنر کا بھی خیال رکھ رہی ہیں, ان کی رسپیکٹ بھی اسی طرح سے کر رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ فائنینشلی, اکنامیکلی وہ اٹانومی ان کے اندر آ گئی ہے, امپاورمنٹ ان کے اندر آ گئی ہے. وہ امپاورمنٹ ایکچولی جو ہے وہ تھریٹ ہے ہمارے میلز کو. وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں خود بخود. اور اگر یہ آپ نے جو اگزامپل دی ہے یہ ایکسیپشنل ہو سکتی ہے, دس از ناٹ کامن پریکٹس. آپ دیکھیں, آپ خاتون ہیں, آپ سوسائٹی کے اندر بیٹھتی ہوں گی, بات کرتی ہوں گی, تو آپ کو کئی عورتیں ایسی بھی آگے بتاتی ہوں گی, میری بہو نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے, پورے گھر کو اس نے سر پر اٹھا رکھا, ہم اس کے آگے بول ہی نہیں پاتے, ہم اس کے آگے بے بس ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ یہ کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ سسرال والے پہلے بچیوں کو سپریس کر دیتے تھے, دبا دیتے تھے. اگر ایک بچی جو ہے وہ اکنامیکلی امپاورڈ ہے تو وہ اس کے اندر اپنی ایک ڈگنیٹی ہے, وہ اپنی ڈگنیٹی کو ناٹ ایٹ دا اسٹیک آف ہر ڈگنیٹی وہ کوئی کام نہیں کرے گی, اور وہ تھوڑا سا سٹینڈ لے گی. اگر سٹینڈ لینے کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نیگیٹو ہو رہا ہے تو آئی ایم سوری, وہ سٹینڈ لے گی اپنے لیے. آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گی خواتین کو اور اس سوسائٹی کو؟ خواتین کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ ایجوکیشن میں ایکسیل کریں, اچھے پروفیشنز جہاں پہ ان کی ڈگنیٹی اور اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, وہاں پہ وہ جوائن کریں اور اپنے آپ کو منوائیں. وائلنس نہ کریں, نہ ہی وائلنس برداشت کریں, لیکن اپنی ڈگنیٹی اور اپنی فیملی اور اپنی جو لینیج ہے اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھتے ہوئے ان کو کوئی دنیا کی طاقت آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. خواتین کو کوئی بھی طاقت آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی سوائے خواتین کی اپنی منشا کے. اگر عورت لڑنا چھوڑ دے گی تو وہ وہیں پر سٹک آن ہو کے اپنی زندگی کو ختم کر لے گی. تو اگر آگے بڑھنا ہے تو زندگی سے لڑنا ہوگا, اس معاشرے سے لڑنا ہوگا, اور ایک مثبت انداز سے آگے بڑھنا ہوگا, تبھی خواتین جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گی. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.